13 जमाती पीडीएम हुकूमत सियासत और मईशत की कसीर तरफा बहरानों की जकड़ में है। इमरान खान का रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च हुकूमत के आसाब पर सवार है और अगर लॉन्ग मार्च से जान छूटी तो कंगाल मईशत हुकूमत के गले पड़ जाएगी। माशी साख बचाने के लिए हुकूमत IMF की मिन्नत समाजत में लगी हुई है, लेकिन IMF ने 800 अरब रुपए के मिनी बजट की शर्त आयद कर दी है। अगर मिनी बजट ना आया तो IMF हुकूमत को आन दबोचेगा और 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। पेट्रोल डीजल और बिजली महंगी होगी, गैस की लोड शेडिंग होगी तो अवाम शहबाज हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। इस सूरत हाल में वजीर खजाना इसहाक डार एक्सपोर्टर्स पर बिजली की कीमतों में 100 अरब रुपए वार चुके हैं, मगर एक्सपोर्टर्स को मराठी पैकेज ना मिला तो वो भी हुकूमत की जान को आ जाएंगे। इसलिए खदशा है कि बहुत जल्द हुकूमत आगे आगे और अवाम पीछे पीछे होंगे और इस धमा चौकड़ी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इलेक्शन का ऐलान हो, सियासी अदम इस्तेहकाम को सुकून मिले, अवाम को महंगाई में रिलीफ मिले और अगर मुश्किल फैसले करने हैं तो निगरां हुकूमत करे। सनअत और कारोबार को इस तरह से फ़रोग़ मिल सकता है, इस्तेहकाम आएगा और फिर बेरोज़गारी में जो इजाफा हो रहा है वो ठहर जाएगा। लेकिन ये पेशरफ कैसे मुमकिन है, क्योंकि शहबाज हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन से इनकारी है और मईशत के तमाम आशारिये खतरे की घंटी बजा रहे हैं। महंगाई 25% से बढ़ चुकी है, रेमिटेंसेज में 9.27% कमी आ चुकी है। पिछले महीने टैक्स वसूली 17% कम हो गई। पिछले महीने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $27 करोड़ उसमें कमी आ गई। रुपए की कदर में मामूली रिकवरी भी रुक चुकी है। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर थी अब 5 हफ्तों से ज़्यादा के नहीं बचे हैं और इस माली साल के 4 महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 22% कमी आ गई है, यानी सनती और कारोबारी सरगर्मियों में नुमायाँ फ़र्क आ चुका है। पिछले 6 महीनों के दौरान गाड़ियों की फ़रोख्त आधी हो गई है। गैलप सर्वे के मुताबिक 88% कारोबारी इदारी समझते हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। शहबाज हुकूमत के लिए माशी फ्रंट पर अलार्मिंग खबर यह भी है कि रियासती ऑयल कंपनी PSO के पास फर्नेस ऑयल और LNG खरीदने के पैसे नहीं है और PSO अपनी तारीख के खतरनाक माली बहरान की जानिब बढ़ रही है। पाकिस्तान को दरपेश, इस हुकूमत को दरपेश ये हिमालयाई, ये इंतहाई संगीन माशी चैलेंजेस और इनकी कितने ये संगीन मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर तरीन माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि ये अनगिनत हमारे माशी चैलेंजेस है, एक से एक बड़ा माशी चैलेंज है। सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है इस पूरी सूरत हाल में हमारी मईशत को, वो आपके नज़दीक क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है? इस वक्त जो सबसे संगीन मसला है वो पाकिस्तान के जो जिसे कहते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है, यानी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कितनी हमारी सलाहियत है कि हम अपना तिजारती खसारा और जो बाहर के क़र्ज़ों की वापसी, उन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो हमें सालाना देना पड़ता है और इस साल देना पड़ेगा, हम उसको क्या पूरी तौर से फाइनेंसिंग कर पाएंगे? और उसकी वजह परेशानी की ये भी है कि एक तरफ तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन $8 अरब के लगभग हैं, जबकि हमें सालाना तकरीबन 34 अरब की ज़रूरत है। इसलिए ये बात बहुत परेशान कुन है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बाहर के क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जिसमें मूडीज़ है, फिच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर वगैरह हैं, उन्होंने पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग को इतना नीचे कर दिया है कि अब हमें अपने बॉन्ड्स बेशुमार डिस्काउंट और बाहर से बैंकों से पैसे लाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लिहाजा मेरे सामने सबसे परेशान कुन चीज़ शॉर्ट रन में हमारा फाइनेंशियल जो पोजीशन है और किस हद तक हम अपने एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ जिनकी आपने बात की है, तो इसके लिए तो हम IMF प्रोग्राम में हैं और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है IMF और ये छतरी हमारे पास अवेलेबल है। तो जब IMF प्रोग्राम में होते हैं तो नॉर्मली ये जो फिक्र होती है ये तो कवर हो जाती है, मगर आपकी फिक्र बरकरार है। जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि देखिए IMF का प्रोग्राम जो है यकीनन ये एक मुनासिब अम्ब्रेला होता है जब मुल्क जो होते हैं वो मुश्किलात में होते हैं, और ये IMF प्रोग्राम बड़े मुश्किल से वापस लाया गया है और इस वक्त की हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है उस पर। मगर बात यह है कि इस वक्त चूँकि IMF प्रोग्राम के होने के बावजूद
پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اتنی نیچے چلے گئی ہے کہ باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ بہت حد تک رک چکا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو اعداد شمار دے دوں کہ ہمارے ہاں جو فارن انویسٹمنٹ کا رجحان ہے سالانہ $2 ارب تک تو آ جاتے ہیں، مگر پہلے کوارٹر میں تقریباً $100-150 ملین ہی آئے ہیں۔ دوسری طرف ایک نیا جو فیکٹر پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں بے شمار کمی شروع ہو گئی ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں 17 سے 18% کمی۔ تیسری طرف باہر سے جو لونز ہیں، ہماری جو منسٹری آف اکنامک افیئرز ہیں جو اس کو مانیٹر کرتی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سال بھر میں ہمیں $22.8 ارب کے باہر سے فائنینسنگ کی ضرورت ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلے کوارٹر میں صرف $2.2 ارب آئے ہیں، اور قرضے کی واپسی تقریباً اتنی ہی تھی، یعنی کہ نیٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 4 مہینوں میں آپ کے ریزروز جو $9.8 ارب تھے جون کے اینڈ میں، آج وہ تقریباً $1.8 ارب کم ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے انڈیکیشنز جو ہیں یہ بہت پریشان کن ہیں، اور ہم سب بہت پریشان۔ تو ڈاکٹر صاحب پریشانی میں پھر یہ ایلیمنٹ بھی ہے نا، ابھی بیرونی قرضوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اور کتنے مہنگے ہو گئے، کیونکہ کل یہ ایک اور بڑی خطرناک خبر آئی کہ ہمارا جو CDS ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، وہ بہت ہی ڈرامائی انداز میں ہمارا جو ہے اس میں پرابلم آ رہے ہیں، آل ٹائم ہو گیا، کل 64% کے قریب یہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ آپ کے لیے بھی بہت پریشان کن پیش رفت ہے؟ یقیناً دیکھیں تقریباً 60% آپ کے ڈسکاؤنٹ ایک لحاظ سے ہو چکا ہے۔ باہر ہمارا ٹارگٹ IMF پروگرام میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ پلان، کہ اس سال چونکہ جون تک IMF کا پروگرام موجود ہے تو پورے سال کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے۔ اس میں 2-3 بڑے اہم ٹارگٹس ہیں تاکہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ بھی پورا کر پائیں اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے ریزروز میں بھی اضافہ کر لیں۔ وہ کیا ہیں کی ٹارگٹس؟ اس میں سب سے اہم ٹارگٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر سے بوروئنگ۔ 2 طرح کی بوروئنگ ہوتی ہے، ایک ہم بانڈز فلوٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم جو انٹرنیشنل کمرشل بینکس ہیں ان سے ہم لون لیتے ہیں، یہ پرائیویٹ بینکس ہیں، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ وغیرہ۔ تقریباً ٹارگٹ جو ہے اگر آپ یہ 3 سورسز کو ملا لیں تو تقریباً $13 ارب ہمیں اس سال حاصل کرنا ہے۔ ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً $200-300 ملین ہی اس اکاؤنٹ پہ آئیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنا ہمارا سہارا ہے اس وقت، ہماری جو معاشی چیلنجز ہیں IMF، اور IMF بڑا شدید ہمیں ضرورت ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہمارے مسائل ہو رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ جو اگلے ریویو کے لیے یہاں آنا تھا IMF کا وفد، وہ نہیں آیا وقت پہ۔ پھر ہمیں اس نومبر کے پہلے ہفتے میں IMF کی ٹرانچ تھی 1.3 بلین کی، وہ ریلیز ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی، اور مسائل کی ہم مسلسل خبریں سن رہے ہیں اور بمپس آ رہے ہیں۔ یہ کتنی پریشان کن بات ہے؟ جی بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو سیلاب نے بہت نقصان پہنچایا، اور ہمارے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر وغیرہ انہوں نے بڑی کوشش کی، واشنگٹن میں بھی اور اب تو وہاں بھی ایجپٹ میں بھی، کہ پاکستان کو سیلاب کا جو نتیجہ ہمیں ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی حرکت کی، یہ تو گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو IMF کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، مناسب بات یہ ہے کہ IMF نے کہا ہے پاکستان سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہم نے پروگرام میں ٹارگٹس اور پرفارمنس کرائیٹیریا وغیرہ جو رکھے تھے جس کے بیسس پر ہم ریویو کرتے ہیں، ان میں کس حد تک تبدیلی جائز ہو جائے گی، اس لیے کہ جو نیگیٹو جو منفی اثرات ہوئے ہیں آپ کے سیلاب کے، اس پہ ہماری حکومت میرے خیال سے کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ کام مکمل ہو جائے تو IMF آئے
اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. مگر ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے، خیال یہ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا کہ اس سال، پچھلے سال میں تو بہت بڑا آپ کا خسارہ ہو گیا تھا، تو کوشش یہ کی جا رہی تھی اور ٹارگٹ یہ تھا کہ اس سال پچھلے سال کے لحاظ سے 1525 ارب آپ بجٹ کا خسارہ کم کریں گے. مگر پہلے کوارٹر، پہلے 3 مہینے میں آپ کا خسارہ 325 ارب بڑھ گیا ہے. تو آئی ایم ایف تو یقیناً یہ اس بات کو ثابت کرے گا، سامنے لائے گا. اور اب ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ کہیں یہ نہ کہیں سیلاب کے باوجود کہ آپ کو مختلف ٹیکسیشن پرپوزلز لانے پڑیں گے تاکہ خسارہ کچھ کم ہو اور خرچوں میں بھی کمی، جبکہ ہمیں خرچوں میں اضافہ کی ضرورت پڑی ہے سیلاب کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک بہت پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 4-5. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی ہے، کیونکہ یہ خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ اس خسارے کو آپ کو فوری طور پہ اس کو پلگ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو تقریباً 800 ارب روپے چاہیے نئے ٹیکسز اور ریونیوز میں، اور یہ تو پھر آئے گا منی بجٹ جو ہے حکومت کو لانا ہے. تو یہ ہماری معاشی اس مری ہوئی صورتحال کے اندر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اور دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمیں ریونیو کی جلد سے جلد ضرورت پڑتی ہے تو ہم جسے کہتے ہیں نا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ لگاتے ہیں، جس کا اثر جو ہے وہ ہمارے غریب اور مڈل کلاس پہ زیادہ پڑتا ہے. اور خطرہ موجود ہے کہ شاید اس بڑے اماؤنٹ کو حاصل کرنے کے لیے حکومت پھر سے نہ ایسا کر دے. ایک چیز تو واضح طور پر اگریمنٹ ہو چکا تھا 9th ریویو کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر پیٹرولیم لیوی میں ریونیو میں شارٹ فال آتی ہے، جو کہ بہت بڑی شارٹ فال آئی ہے پہلے 3 مہینے میں، تو ہم سیلز ٹیکس واپس لے آئیں گے پیٹرولیم پروڈکٹس پر. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ کو پورا سیلز ٹیکس لگانا پڑے تو حیرت انگیز اضافہ ہوگا پیٹرول کی پرائسز میں، اور اس کے نتیجے میں تقریباً ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا. اور وہ بالکل اس وقت نامناسب ہے، اس لیے کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور سیلاب کے نتیجے میں غربت اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں اس وقت اتنی پریشان کن ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم سب جو ساری زندگی جن کی گزری ہے پاکستان اکانومی پہ کام کرتے ہوئے، ہم سب بہت پریشان. جب آپ یہ تبصرہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس وقت تو ہم آلریڈی 26% مہنگائی دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ مہنگائی. اس کے بعد یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، یہ تمام چیزیں، اس سے بجلی مہنگی ہو، یہ تمام چیزیں ہوں، یہ تو رہی صحیح کسر ختم کر دے گی ہماری معیشت کی. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر ہم اور قریب جاتے ہیں اپنے آبلیگیشنز پورے کرنے میں، دقت پیدا ہوتا ہے، تو روپے کے قدر میں خدا نہ خواستہ اور کمی آ سکتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ملک اس پوزیشن میں ہیں ان کے اپنی کرنسی کی قدر میں سالانہ 50-60، سری لنکا میں تو تقریباً 100% کمی. تو لہٰذا اس وقت جو افراط زر کا آؤٹ لک ہے وہ حد سے زیادہ پریشان ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ فلڈز کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں اگر ہمارا اوور آل کنزیومر پرائس انڈیکس 25-26% سے بڑھ رہا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 36% سے بڑھ رہی ہیں. یہ ایک عام گھرانے کے لیے بالکل ہی برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اور اسی بات پہ بھی ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں پھر یہ ہمارے پریشرز ہیں، یہ ہمارے خسارہ ہے، یہ ہے، اور اس دوران جو ہے
فائنانس منسٹر صاحب کو ایکسپورٹرز کو یہ ایک پیکیج دینا پڑا، اناؤنس کیا انہوں نے 100 بلین روپیز کا، جس میں بجلی وغیرہ سستی دی جائے گی ان کو، مگر ہم کہاں سے اس کو فنڈ کریں گے؟ پاکستان تو متحمل ہو نہیں سکتا، اور آئی ایم ایف نے پہلے اس پہ جو ہے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، اور اس سے پھر مگر اگر ہم نے نہیں دیا تو پھر ایکسپورٹس اس سے ہماری بڑی متاثر ہوں گی۔ میری رائے یہ ہے کہ جو حکومت نے کیا ہے، ایکسپورٹرز ہمارے لائف لائن ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کو 4 منات دیے ہوئے تھے: کنسیشنری فائنانس، زیرو ریٹنگ سیلز ٹیکس پہ، تیسری طرف انکم ٹیکس صرف 1% ایکسپورٹس پر، اور چوتھی طرف بجلی کے جو نرخ ہے وہ 9 سینٹس پہ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ کچھ آئی ایم ایف کے پریشر سے بھی اس کے نتیجے میں یہ جو انسینٹیوز تھے یہ ہم وڈرا کرتے گئے ہیں۔ اب تو کنسیشنری فائنانس بھی آپ نے وڈرا کر لیا، زیرو ریٹنگ جو ہے آپ نے 3 سال پہلے وڈرا کر لیا۔ دیکھیے اس وقت ہمیں ایکسپورٹس کی شدید ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے مناسب تقریباً 20 روپے فی کلو واٹ آور پرائس سیٹ کیا ہے تو یہ مناسب ہے۔ اس کے باوجود ابھی بھی ہماری جو پرائس ہے ایکسپورٹرز کی وہ بنگلہ دیش اور ہندوستان سے تھوڑی سی ابھی بھی زیادہ ہے، تو کمپیٹیٹیونیس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایکسپورٹس کو انکریج کرنا ہے، ان کو آگے لے جانا ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے آئی ایم ایف سے بات چیت کر کے یہ طے کر لیں، اور 100 ارب جو ہیں آپ صرف اگر بینکوں پہ، جو ایک زمانہ تھا جب ہم کچھ عرصہ حکومت میں تھے تو اس وقت بینکوں پہ جو ٹیکس ریٹ تھا وہ 60% تھا، آپ نے اس کو تقریباً آدھا کر دیا ہے۔ آپ اسے لے جائیں 45 سے 50%، بینکس بہت پیسہ بنا رہے ہیں، خاص طور پہ فارن ایکسچینج پر 100 ارب آپ اٹھا لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہم اس وقت ہماری لائف لائن ہے ایکسپورٹس، اور جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس معاشی افراتفری بلکہ تباہی کی پوری جو منظر کشی آپ نے کی ہے بالکل تباہی سے کم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایکوریٹ ہے، آپ سے زیادہ کون مستند اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی سیاسی جو افراتفری ہے، جو سیاسی دھینگا مشتی ہے، جو مار کٹائی ہے، جو سیاست نے پورے ملک کو اچھال میں رکھا ہوا ہے، اور ایک انتہائی عدم استحکام کی کیفیت ہے، اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ اور اگر اس میں قرار آتا ہے، سکون آتا ہے، حالات میں کسی صورت سے بہتری آتی ہے تو یہ معیشت کو کتنا سہارا دے پائے گی؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک وقت پہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم فائنینشیل پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے، ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسری طرف سیلاب کا برا اثر ہے، تقریباً 30 ارب ڈالر نقصان ہے سال بھر کا، اور تیسری طرف یہ جو سیاسی کشمکش ہے اور ایک طرح سے آپس میں ایک سخت کانفرنٹیشن ہے، یہ 3 چیزیں ہم نے اللہ کا شکر ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایک وقت کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے یہ وقت حد سے زیادہ پریشان کن، اور یہ وقت ہوتا ہے جب ملک کی لیڈرشپ، ہماری ہر طرح کی لیڈرشپ، وہ مل جل کر سوچتے ہیں، جس طرح ایک دفعہ پہلے پاکستان نے کیا 2015-16 میں ٹیررزم کے خلاف، ماشاء اللہ سب مل کے بیٹھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور ہماری آرمی نے بہترین ضرب اب سے بہت کام کیا، صفائی کی۔ وہی چیز ایک نیشنل ایکشن پلان ہمیں اکانومی پہ چاہیے، تاکہ ہم ایسے ریفارم لا سکیں جس سے واقعی فرق پڑے گا اور حالات جلد سے جلد بہتر ہو سکیں گے۔ ابھی بھی ہمارے ٹیکس ریونیوز میں اگر آپ ان کو پروگریسو طور پر لاتے ہیں، اور جو ملک کا سب سے امیر طبقہ ہے ان پر ٹیکس تھوڑا بڑھاتے ہیں، تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم 1000 سے 1500 ارب اور جنریٹ کر لیں۔ تو لہٰذا اس وقت میری ایک گزارش ہے ایز اے پروفیسر کہ ہماری لیڈرشپ ہر طرح کی اب بیٹھے
اور ایک نیشنل ایکشن پلان جسے اس وقت حکومت نے چارٹر آف دی اکانومی کہا ہے، اس کو لانے کی پوری طور پر کوشش کریں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو morale ہے لوگوں کا وہ بھی اوپر ہوگا، اور تھوڑا سا انٹرسٹ پھر سے باہر کے انویسٹرز کا پاکستان میں ہونے کا میرے خیال سے پاسبلٹی موجود ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا، پاکستان کے مستند اور سینئر ترین ماہر معیشت میں سے ایک ہیں، اور بہت ہی دور رس نگاہ ہے ڈاکٹر صاحب کی، بہت ان کی تعلیم ہے اس پورے معاملے کے حوالے سے، اور یقیناً یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال دگرگو ہے، انتہائی دگرگو ہے، بہت دگرگو ہے، اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی۔ پاکستان نے اگر افسوس کی بات ہے، اگر اس حکومت نے کوئی ترقی کی ہے پاکستان کو دیا ہے، وہ یہ نیب قوانین ختم کر دیے، نیب کیسز ختم کر دیے، اپنے کیسز بھی ختم کر دیے، اور وہ اربوں کروڑوں روپوں کی جو رشوت ستانی کے کک بیکس کے کیسز تھے سب ختم ہو رہے ہیں، مگر یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہ ہیں، جہاں پر آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اس پر بڑی عمدہ سماعت ہو رہی ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔